अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल बिसाते दिल भी अजीब शहर की तीसरी किस्त की जानिब। जब सुबह निशा ने इसे इतला दी कि ज़रमीन कल रात से सख्त बुखार में जल रही है तो वो कुछ संजीदा हो गया, मगर क्या करता। अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके वो सादत लाला के पास चला आया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, मुमकिन है आधे घंटे में वो आ जाए, नहीं तो आप ही ज़हमत कीजिएगा। मुझे फ़िलहाल जल्दी है, मैं चलूँगा। आस्ती ने फ़ोल्ड करता वो बहुत उजलत में लग रहा था। ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो सिर्फ 6:30 ही बजे हैं। बरखुरदार, ज़रा जाकर इस लड़की का हाल भी पूछ लो। तुम इसे घर में अपनी पनाह में लेकर आए हो, तुम्हारा इस तरह इससे कहीं कतराना इसे सोचने पर मजबूर कर देगा कि शायद तुम इसे यहाँ लाकर पछता रहे हो। सादत लाला ने इसे आड़ो हाथों लिया था। ऐसा है भी तो, इसने दिल ही दिल में सोचा, फिर चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाकर बोला, अच्छा मैं इससे मिल लेता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है मेरा अंदाज़ हमेशा से लिया दिया ही है। इस लड़की से कोई ख़ास परखाश नहीं। मैं अजनबी और अनजान लोगों से ज़रा फासले पर रहना ही पसंद करता हूँ सादत लाला। इसका अंदाज़ कुछ जताने वाला था। सादत लाला ने महज सर इस बात में हिलाने पर ही इक्तिफ़ा किया। ताहम आज एक बार फिर वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। तैमूर लाख छुपाता इसकी आंखों से निकलती नफ़रत की चिंगारियाँ कभी न कभी झलक दिखा ही देती थी। बकौल शायर, मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं मैंने किन लोगों से नफ़रत की और किन लोगों को प्यार दिया। कि मुज़दाक तैमूर भी एक खुली किताब की तरह था इनके लिए, मगर अब इस किताब का मतन कुछ दक़ीक़ होता जा रहा था। वो चाहकर भी समझ नहीं पा रहे थे। तैमूर ने जिस वक्त अंदर झाँका, अम्मा इस पर रुक़ैया शरिया का दम कर रही थी और वो निक़ाहत से आंखें बंद किए लेटी थी। चेहरे ही से तबीयत की नासाजी का अंदाज़ा हो रहा था। अम्मा ने इसे देख लिया था, इसलिए अंदर आना ही पड़ा। अब कैसी तबीयत है अम्मा? उखड़ लहजे में वो अम्मा से मुखातिब था। ज़रमीन ने ज़रा की ज़रा इसकी आवाज़ पर चौंक कर आँख खोली। सुर्ख मुतवरम आँखें बहुत से शिकवे कर ही रही थी। तैमूर ने नज़र फेर ली तो इसने भी पलकें झुका दी। अब तो कुछ बेहतर है। रात को 4 बजे मुन्ना ने आकर जगाया था मुझे, मगर ठीक ही ये होगा कि अब डॉक्टर को दिखा लिया जाए। अम्मा मुतफक्किर थीं, आखिर को पराई अमानत है। अम्मा के मुतफक्किर अंदाज पर इसने महज हूँ कहने पर इक्तिफ़ा किया। कमरा छोड़ते हुए इसने बिस्तर पर दराज ज़रमीने पर नज़र डाली, जिसके चेहरे पर बुखार की हिद्दत से सुर्ख़ी छाई हुई थी। आंखें सूजी हुई महसूस हो रही थी। इस भली लड़की का ख्याल रखना बेटा, ये यतीम है और तुम्हारी पनाह में आई है, फिर मनकूहा है तुम्हारी। आका जान के अल्फाज इसके अंदर उधम मचाने लगे तो वो नज़र चुराता तेज़ी से बाहर निकल आया। फिर कुछ सादत लाला की खोजती गहरी नज़रों, अम्मा की तशवीश और आगा जान से किए गए वादों का मान रखने की खातिर इसने ऑफिस जाने का इरादा तर्क किया और ख़ुद जाकर डॉक्टर को घर लेकर आया, क्योंकि ज़रमीने में 2 कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। और अगले 2 दिन जब तक वो सब टेक ऑफ नहीं कर गए, इसने एक लम्हे के लिए भी पलक नहीं झपकाई। जाते हुए ज़रमीने बहुत ज़्यादा उदास थी। घर वाले इसके चेहरे पर खंडरी दर्दी को बीमारी का असर समझ रहे थे, मगर वो जानता था कि वो आगा जान के लिए उदास है। जब ही इसके पास चला आया, जो भीगे भीगे चेहरे को झुकाए अपने कपड़े बैग में रख रही थी। आगा जान से बात करना चाहती हो? बावजूद कोशिश के लहजे में नरमी तो नहीं आ सकती थी, ताहम अंदाज गुजरे दिनों जैसा सर्द भी नहीं था। बस अजीब सी बेगानगी थी इसके रवैये में। ज़रमीने ने महज नज़र झुका ली। इसे रख लो, अगर मुझसे या आगा जान से कांटेक्ट करना हो तो इसे इस्तेमाल करना। मेरा और इनका नंबर इसमें फीड है, मगर देखो एहतियात से। सिल्वर ग्रे कलर का मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो कह रहा था। इस इनायत पर ज़रमीने ने बेख्तियार इसे देखा। ख्याल रहे, अगर अम्मा या घर वालों को तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होंगी। पना की जिस जन्नत में तुम रह रही हो वो जहन्नुम भी बन सकती है। इस पहलू को कभी नज़रअंदाज नहीं करना। खुश्क और सर्द लहजे में वो गोया इसे वार्निंग दे रहा था। ज़रमीने ने ज़ख्मी नज़रों से इसे देखकर मोबाइल थाम लिया। इस बेदर्द शख्स से तो क्या बात करती। हाँ, बस आगा जान की खैरियत के लिए एक राब्ते का सहारा काफ़ी था। नया घर, नया शहर, नया माहौल और नए लोग थे। इसने जिस लम्हे कराची की ज़मीन पर पहला कदम रखा, दिल जैसे किसी अतह में जा डूबा था। आदमी इन लोगों को लेने आया था। दोनों बहनें कमान से निकले तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ी थीं। भाभी, सादत लाला और अम्मा भी बेकरारी से इसे गले लगाकर चूम रही थी, जैसे वो किसी मुहाज पर था। पिछले दिनों वो इन सब से 10 कदम पीछे झिझक कर रुक गई थी। ताहम जब अम्मा को इसका ख्याल आया तो इसे आवाज़ देकर पास बुलाकर अज़मी से तारुफ़ कराया।
سب لوگ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس بنگلے پر موجود تھے جو اب ان کا نیا مسکن تھا۔ مونا اور نشا تو نہال تھی، ادھر ادھر خوب گھوم رہی تھی، ساتھ اسے بھی گھسیٹ رہی تھی، مگر وہ تھکن کا بہانہ بنا کر لاؤنج میں اماں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ رات تک سب نے ہی اپنا نیا سامان ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ نشا نے یہاں الگ کمرہ لیا تھا، اس لیے اس بار مونا کے کمرے میں وہ آسانی سے سیٹ ہو گئی۔ یوں بھی اس کا کون سا ڈھیروں سامان تھا۔ کچن زاہدہ بھابی نے جلدی جلدی سیٹ کر لیا تھا۔ اس نے ہاتھ بٹایا تھا۔ کچن کے باہر مستقل عزمی سے سامنا ہو رہا تھا جس سے وہ نروس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کھانا بھی اسے ہی بنانا پڑا کہ بار بار بھابی کو کون سی چیز کہاں رکھنی ہے پوچھنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ یوں بھی کچن ایک اچھی پناہ گاہ تھی، پھر کام کرنے میں وقت بھی گزر رہا تھا اور اسے تو وقت ہی گزارنا تھا، کیونکہ اس موڑ پر جہاں وہ آ گئی تھی وہاں زندگی جینے کی نہیں، صرف وقت بتانے کی خواہش تھی۔ رات کو کھانا کھا کر سب جیسے فارغ ہوئے تھے، وہ بھی خاموشی سے مونا کے کمرے میں آ گئی تھی جہاں بستر کی نرماہٹیں اس کی منتظر تھیں۔ پورے دن کی تھکان کے بعد سب کو ابھی فرصت ملی تھی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والی تھی کہ مونا کو بلانے عزمی چلا آیا۔ ابھی سے سو رہی ہوں؟ ابھی تو صرف 10:30 بجے ہیں۔ ارے بھائی، شہر میں لوگ 1 بجے رات تک جاگتے ہیں۔ وہ اندر چلا آیا تو زرمینیں لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ کارڈز کھیلو گی؟ نشا کو بھی لاؤنج میں گھسیٹ لایا ہوں میں، تم بھی چلو اور آپ بھی۔ مونا سے بات کرتے کرتے اس کو بھی آفر کی۔ کارڈز کا نام سننا تھا، مونا تو چھلانگ لگا کر بستر سے نکلی۔ نیکی اور پوچھ اچھا ہے، کچھ تھکن ہی اتر جائے گی۔ زرمینے کو اندازہ ہوا کہ وہ کارڈز کھیلنے کی کافی شوقین تھی۔ اسے آمادہ پا کر عزمی نے جب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کندھے سکیڑ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ معافی کیجیے گا، مجھے کارڈز کھیلنے نہیں آتے۔ صاف جھوٹ بولا۔ نہیں آتے تو کیا ہوا، سیکھا تو جا سکتا ہے۔ آؤ چلو، میں سکھا دوں گی۔ مونا نے تیزی سے اس کا عذر رد کیا تو آدمی نے بھی سو تو ہے والے انداز میں سر ہلایا۔ مونا اسے زبردستی لانچ میں کھینچ لائی جہاں نشا خاصے بیزار موڈ میں بیٹھی ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ کارڈز کھیلنا اسے آتا تھا، بس ذرا سا بھول گئی تھی۔ ان لوگوں نے یاد دلایا تو بے دلی سے ہی صحیح کھیلنے لگی، تاہم عزمی کی موجودگی اس کے ذہن پر بار بنی ہوئی تھی۔ کافی دنوں بعد گھر والے آئے تھے۔ عزمی کا موڈ بہت اچھا تھا۔ مونا کے مطابق وہ خاصا ہنسمکھ، ملنسار اور کبھی کبھی غصے میں آ جانے والا لڑکا تھا۔ اس سے مل کر اسے مونا کی بتائی اول الذکر 2 خوبیاں تو نظر آ گئی تھیں۔ دوسرے دن شام میں نشا کے سسرال وہ سب رات کے کھانے پر مدعو تھے، البتہ صبح ناشتے اور دوپہر لنچ کا سارا کام اس نے ہی کیا تھا۔ زاہدہ بھابی نے اسے منع بھی کیا، مگر جیسے کل کا دن مصروفیت میں اور رات تھکان سے اچھی نیند آنے سے گزر گئی تھی، اس نے آج بھی وہی روٹین اپنائے رکھی، تاہم آج مونا اس کے ساتھ لگی رہی تھی۔ ناشتہ ہو یا لنچ، سب اپنے اپنے موڈ کے حساب سے جب اور جو جی چاہتا وہی کھاتے تھے، اس لیے لوازمات خاصے ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے سادہ کھانا کھانے کی عادی تھی، وہ تو آج آغا جان نے اسے سب سکھا دیا تھا، ورنہ یہاں آ کر کافی مشکل ہو جاتی۔ رات کو سب جا رہے تھے، اسے بھی آفر کی مگر اس نے منع کر دیا۔ اماں اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھی، نہ ہی وہ رکنا چاہتی تھی۔ تیمور نے آتے ہوئے اسے سمجھا دیا تھا کہ گھر سے باہر نکلنے کا خیال دل میں نہ چھوڑ دے، اسے تو خود بھی رغبت نہیں رہی تھی۔ عزمی دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا ہوا تھا، تاہم پھر یہ فیصلہ ہوا کہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر وہ سب چلے جائیں گے، کیونکہ سسرال کا معاملہ ہے، اماں کا جانا بھی ضروری ہے۔ فکر نہ کرو، ہم جلدی آ جائیں گے، اماں نے جاتے جاتے اسے تسلی دی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ پہلی بار اکیلے رہنے کا تجربہ ہو رہا تھا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، پھر گھر کے کاموں میں دل لگانے لگی۔ نشا اور مونا کے کپڑے الماریوں میں سیٹ کرنے میں اسے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ فون کی بیل بجی تو چونکی، خالی گھر میں آواز بہت گونج رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ریسیو کرے کہ نہیں۔ دل ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ فون شہباز خان کا تو نہیں، مگر جو بھی تھا اسے فون ریسیو کرنا ہی پڑا۔ دوسری طرف تیمور تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک لمحے کو وہ جیسے ہل ہی گئی، جبکہ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ شاید اس کی آواز سننے کی امید نہیں تھی۔ کیا ہو گیا؟ سب گھر والے کہاں ہیں جو تم نے فون اٹھا لیا؟ آواز پہچانتے ہی اس نے ڈانٹا۔ زرمینے کے دل پر جیسے ضرب سی پڑی۔ سب نشا باجی کے سسرال گئے ہیں، آہستگی سے کہا۔ نشا بھی؟ حیرت اور بے یقینی سے وہ کہہ اٹھا، جی۔ یہ پورے گھر کو کیا ہو گیا؟ اماں نے بھی منع نہیں کیا، اسے لے گئیں، اور سعادت بھائی بھی؟ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا۔ ان کی ہونے والی ساس نے بطور خاص کہا تھا، اس لیے گھر والوں کو ماننا ہی پڑا۔ اس کے انداز میں حسرت پنہا تھی۔ شادیاں اتنے مان سے بھی ہوتی ہیں، رشتے اتنی چاہ سے بھی نبھائے جاتے ہیں، اسے یہاں آ کر ہی پتہ چلا تھا۔
عزمی بھی گیا ہے، تم اکیلی ہو گھر پر؟ اس کے لہجے سے کچھ پا کر اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہوں میں جواب دیا تو اچھا کہہ کر تیمور نے فون بند کر دیا۔ ایک لمحے کو جیسے سارا وجود خاموشی کے حصار میں آ گیا تھا۔ تیمور اس کی سوچ سے زیادہ غسیل ثابت ہوا تھا۔ نرمی تو جیسے اس کے وجود کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہر بار وہ خود کو سمجھاتی تھی مگر دل تو پھر دل ہے، بھر ہی آتا تھا۔ تیمور کے ناروا سلوک سے زیادہ اسے اپنی بے بسی پر دکھ ہوتا، لیکن روتی بھی کب تک؟ اس وقت بھی خود کو بہلانے کے لیے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ صبح سے اماں نے کوشن کور نکال کر رکھے ہوئے تھے، نشا مونا میں سے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے سوچا وہی یہ کام نمٹا دے، کم از کم کچھ تو وقت گزرے گا۔ ابھی غلاف ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک ہی اٹھی۔ اتنی جلدی سب آ گئے تھے، اسے حیرانی سی ہوئی۔ السلام علیکم۔ عزمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی حیرت کو ختم کیا تو وہ خود میں سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ سلام کا جواب دینے میں بندہ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے میڈم، ثواب بھی ملتا ہے اور تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ وہ شرمندگی کے باعث مزید سر جھکا گئی۔ وہ جھیپ سی گئی۔ کھانا کھایا کہ نہیں؟ پھر سوال ہوا۔ نہیں تو چلو ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ گھر میں تو دوپہر کا آلو گوشت اور پلاؤ رکھا ہوا ہے، اس نے گرم کر کے روٹیاں ڈالنی۔ پڑھتی ہو یا پڑھ چکی ہو؟ کھانا میز پر رکھتے ہوئے عزمی بھی آ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی جھجک محسوس تو کر رہا تھا مگر نظر انداز کرتے ہوئے بے تکلفی سے سوال کر ڈالا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ جی انٹر کیا ہے؟ او تو گویا میٹرک کر لیا ہے تم نے، میں تو سمجھا کہ ابھی مڈل تک ہی پہنچی ہوں گی تم۔ روک کر بے اختیارانہ تبصرہ کیا گیا تھا۔ وہ سمجھی نہیں کہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے، سو خاموش ہی رہی۔ آگے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کچھ دیر بعد پھر سوال ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے ارادے، اس کی مرضی اور اس کی خواہشیں توقع تو تین بولوں کے عوض تیمور علی جا کی رضا سے بند گئی تھی۔ اسے اب اپنے بارے میں سوچنے کا اختیار ہی کہاں رہا تھا۔ غالباً تم اپنے حالات کی وجہ سے کچھ سوچنا نہیں چاہ رہی۔ اس کی پرسوچ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عزمی نے تجزیہ کیا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ چلو ریگولر نہ صحیح پرائیویٹ ہی پڑھ لو، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ لڑکی، بائی دی وے تمہارا نام کیا ہے؟ سوری بھول گیا۔ زرمین۔ زری ہوں تو زرمی نے کبھی سوچا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اب سوچو۔ زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے، مانا کہ جائیداد تمہارے پاس بہت ہے مگر اتنے ہی دشمن بھی۔ پھر تم ہو بھی کم عمر، ناتجربے کار۔ تعلیم حاصل کرو۔ علم انسان میں اچھے برے کی تمیز اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اپنے لیے دنیا سے لڑنے کا حوصلہ اور نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت بھی انسان کو علم سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض پہچان لے تو سمجھو یہی اس کی کامیابی ہے۔ اینی وے لیکچر ذرا لمبا ہو گیا، چلو کھانا شروع کرو۔ باتیں کھانا کھانے کے دوران بھی کی جا سکتی ہیں یا پھر تم ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتی ہو۔ قدرے سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھنے لگا تو بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ بولنے کے لیے خیالات اور الفاظ دونوں ضروری ہوتے ہیں، اور لگتا ہے تمہارے پاس دونوں ہی کی قلت ہے۔ علم الفاظ اور خیالات دونوں کی کھیتی اگاتا ہے دماغ میں۔ ویسے دماغ تو ہے نا تمہارے پاس، کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ مذاق اڑانے اور مذاق کرنے کے فرق کو سمجھا کرو، اس سے تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ گھوم پھر کر وہ پھر تعلقات پر آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی چند نوالے لے کر کھانے کا اختتام کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو عزمی کو احساس ہوا اس نے آج کچھ زیادہ ہی سنا ڈالی تھی اسے، سو خود بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ زرمین برتن سمیٹنے لگی۔ عزمی نے بغور دیکھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی سادہ اور معصوم بھی لگ رہی تھی، مگر جو چیز اس کے چہرے اور آنکھوں سے مرتعش تھی وہ بے تحاشا خوف اور ہراس سراسیمگی نظروں سے چھلکتی تھی۔ دشمنوں کے خوف نے اسے عدم اعتماد اور عدم تحفظ کا شکار بنا دیا تھا۔ عزمی نے دل ہی دل میں تجزیہ کیا اور باہر نکل گیا۔ کتنی دیر بعد اسے سکون کی سانس آئی تھی۔ عزمی کے جاتے ہی اس نے دیوار سے کمر ٹکا کر کئی گہرے گہرے سانس لے ڈالے۔ تیمور کے کڑوے اور قہرمانی رویے کے برعکس گھر میں سب کا سلوک اس کے ساتھ بہت ہی مہربان تھا، حتیٰ کہ عزمی کے لہجے کی نرمی اور دوستانہ نظروں نے اس کے دل میں ایک جگہ سی بنا لی تھی۔ پھر بھی وہ خوف زدہ تھی۔ تیمور علی جا کا رویہ سچائیوں سے واقفیت کی بنا پر اپنی اصل شکل میں سامنے آیا تھا، جبکہ یہاں سب لوگ حقیقت کی اس برہنہ تلوار سے ناواقف اور انجان تھے جو ہر لمحہ اس کے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔
محبت بھرے چہروں کو نفرت کے انگاروں سے سلگتے دیکھنے کا خوف اسے زیادہ سہمائے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کھل کر کسی سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ پھر ان سب کی واپسی تک وہ قصداً کچن میں ہی مصروف رہی۔ عظمی کے کہنے پر اسے ایک کپ چائے بنا کر دی اور پھر کچن میں آ کر چیزیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے۔ مونا سے اسے پتہ چلا تیمور اسے اس طرح اکیلے چھوڑ جانے پر خاصا ناراض ہوا تھا۔ خاص طور سے نشا کو اس نے فون پر ہی خوب سنائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا موڈ کچھ آف سا تھا۔ زرمینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی پھر اس سے بات کرتی۔ خاموشی سے کمرے میں آ کر سو گئی۔ انفیکٹ چاچو نے کبھی مجھ سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی، مگر پتہ نہیں کل ان کو کیا ہو گیا تھا۔ ویسے ان کے غصے سے اندازہ ہو رہا تھا ان کو تمہاری بہت فکر ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر نشا خود ہی اسے بتا رہی تھی۔ اس کے حلق میں جیسے کچھ اٹکنے لگا تھا۔ بات بدلنے کو بولی، ویسے آپ کو کل مزہ تو آیا نا وہاں؟ سوال ہی ایسا تھا۔ نشا کے چہرے پر سرخی اور مسرت چھلکنے لگی۔ آف کورس یار، فراز بھی تو تھے اس گھر میں۔ اصل میں میری سسرال کافی ماڈرن ہے۔ ان کے یہاں منگنی کے بعد ملنا ملانا اتنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری طرح پرانی روایتوں کی زنجیریں نہیں ڈال رکھی ان لوگوں نے پیروں میں۔ مجھے تو چاچو پر حیرت ہوتی ہے، اتنے عرصے فارن رہ کر آنے کے باوجود بھی ان کی سوچ ابھی تک ٹپیکل ہے۔ اب دیکھو نا کل کتنا خفا ہوئے وہ میرے اپنے سسرال جانے پر۔ جس بیچاری کی ان سے شادی ہوگی نا، اسے وہ سیل بند پیکنگ میں رکھا کریں گے دیکھنا۔ اپنے خاص انداز میں کہتے کہتے اس نے تبصرہ کیا تھا۔ زرمینے کی پلکیں آپ بوجھل ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ سیٹ ہونے لگی تھی کہ اس ویکینڈ پر اچانک تیمور چلا آیا۔ ابھی تک اس کا غصہ اترا نہیں تھا۔ اماں، میں نے آپ لوگوں کے بھروسے اسے یہاں چھوڑا تھا۔ اگر آپ لوگوں سے ذمہ داری نہیں اٹھ سکتی تو مجھے بتا دیں۔ سب کا حیرت بھرا اظہار اور محبت بھرا رویہ نظر انداز کر کے وہ سیدھا اماں کے پاس آ کر چلایا تھا۔ نظر میں شکوے اور ناراضگی تھی۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا مطلب آپ کا؟ کیا ہو گیا مجھے؟ آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، پھر بھی آپ سب اس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اماں۔ بیک وقت وہ بری طرح بھڑکا۔ ارے غلطی ہو گئی تھی بچے، اب تو پورا خیال رکھتے ہیں، لمحہ بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے بچی کو۔ اماں کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ مجھے تو حیرت ہے اماں کہ آپ لوگ نشا تک کو ساتھ لے گئے۔ ارے بیٹا، اس کی ساس نے بہت اصرار کیا تھا، اب کیسے منع کرتی؟ ان کے ہاں ایسی روایت نہیں۔ اماں آج بیٹی کی عدالت میں کھڑی تھی گویا۔ ان کی ایسی روایت نہیں مگر ہماری تو ہیں، یہ بات سمجھا دینا چاہیے تھی آپ کو۔ وہ چڑ کر بولا، بیٹا شادی میں 2 ماہ رہ گئے ہیں، بلا وجہ کی بدمزگی کرنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال تم ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اچانک کیسے آ گئے ہو؟ اب تو نہ جاؤ گے؟ ابھی 1 ماہ تک میرا آنا مشکل ہے اماں، میں صرف آپ لوگوں سے ملنے چلا آیا تھا۔ جواباً وہ سنجیدگی سے بولا، رہنے دیں، صاف کہیں حفاظتی اقدامات چیک کرنے آئے ہیں، ہم سے ملنے کا تو محض بہانہ ہے۔ عظمی اندر آتے ہوئے شوقی سے بولا، فکر نہ کریں، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں دے دیا ہے، آنے جانے والے پروازوں پر بھی سخت نگرانی ہے۔ تیمور کے آتش فشانی موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ زیادہ فضول مت بولا کرو، جواباً اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور حال احوال پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، ان لوگوں کے آنے سے بہت سکون ہو گیا مجھے، اب آپ بھی آ جائیں۔ اس آفت کی پرکالہ کی شادی ہے، پورا شہر گھما کر رکھ دینا ہے اس نے، آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے۔ اپنا سامان آپ اپنی ہی کسٹڈی میں لے کر باہر جائیں گے تو اچھا ہے۔ اشارہ زرمینے کی طرف تھا۔ تیمور نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بے ساختہ اماں سے کہا، شادی وادی کی کسی شاپنگ میں اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں اماں، آپ لوگ کہیں بھی جائیں وہ گھر میں ہی رہے گی۔ پلیز میرے آنے تک آپ لوگ ذرا خیال رکھ لیں، میں آ گیا تو پھر خود ہی چوکیداری کر لوں گا۔ کیوں بھیا، یہاں سب ایسے ہی نکمے ہیں کہ تمہیں وہاں سے آنا پڑے؟ زاہدہ بھابھی اندر آتے ہوئے اس کا جملہ اچک گئی تھی۔ وہ قدرے لاجواب سا ہو گیا۔ نہیں بھابھی، انفیکٹ میں بس پلیز چاچو اس بور ٹاپک کو بند کر دینا اور چل کر اپنا کمرہ دیکھیں، ہم نے کتنی محنت سے ڈیکوریٹ کیا ہے اسے۔ مونا اسی لمحے شور مچاتی آ گئی تھی، ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ گھر واقعی سب نے مل کر بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ محض 1 ہفتے میں سب چیزیں ٹھکانے پر پہنچ گئی تھیں۔ اچانک اس کا خیال آیا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مونا سے کچن دکھانے کے لیے لائی تو وہ وہاں کام میں مصروف نظر آئی، غالباً رات کا کھانا پکا رہی تھی وہ۔ السلام علیکم، اسے سامنے پا کر بمشکل زبان سے نکلا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک تو ہو؟ اجنبیت سے بھرپور لہجے میں سلام کا جواب دے کر مارے بندے پوچھا۔ جواباً اس نے محض سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ کیا بات ہے چاچو، بہت چپ سے ہیں؟ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، عظمی اس کے پاس آ بیٹھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، انفیکٹ میں تھکا ہوا ہوں۔ تم آخر میرا پوسٹ مارٹم کس خوشی میں کر رہے ہو؟ شانے جھکا کر اس نے اسے ہی گھیرا تھا۔ اس خوشی میں کہ میں آپ کے مزاج شناس ہوں، اور اس لیے بھی کہ آپ ایک مخصوص رفتار سے چلنے والے شخص ہیں۔ آپ کے قدم
کا ردھم ذرا ٹوٹے تو صاف پتہ چل جاتا ہے۔ کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے عزمی اسے بغور دیکھتا نیم دراز ہو گیا۔ اچھا زیادہ فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں، میرے بجائے خود پر غور کیا کرو۔ نشا سے بڑے ہو اور شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ بدو جواب آیا، میری بات دوسری ہے، میری عمر نکل گئی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، زندگی تو نہیں نکلی نا، آپ ہاں تو کریں ایمان سے۔ ایسی محجبین نازیوں کی تصویریں اماں نے اپنے پاس جمع کر رکھی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی آپ کا دل بے ایمان ہو جائے گا۔ خاصا توبہ شکن اسٹاک ہے ان کے پاس۔ یک بک وہ اٹھ بیٹھا اور نہایت جوش سے بتانے لگا۔ کمرے سے اندر داخل ہوتی زرمینے کے قدم بے اختیارانہ رکے تھے۔ اسی سرعت سے تیمور کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ اچھا، کسی احساس کے تحت اس نے قدر دلچسپی ظاہر کی۔ سچ کہہ رہا ہوں چاچو، آپ وہ تصویریں دیکھیں تو یقیناً کسی نہ کسی لڑکی کے لیے تو ہاں کہہ ہی دیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کچھ تو شکل سے آپ کے مزاج اور ٹیسٹ کی لگتی بھی ہیں۔ عزمی اس کی دلچسپی بھانپ کر مزید سنسنی پھیلا رہا تھا۔ تیمور نے مسکرا کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ زرمینے نے یقیناً سب سن لیا تھا۔ بے دلی سے آگے بڑھ کر اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور پھر ایک شوقی نظر تیمور پر ڈال کر وہ رکی نہیں، نکلتی چلی گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور تیمور جو زرمینے کے اس طرح چلے جانے کو محسوس کر کے زہرخند ہو رہا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس معاملے میں میرا جواب تم جانتے تو ہو عزمی، پھر کیوں بحث کر رہے ہو؟ لہجہ خشک اور حتمی تھا۔ عزمی اس کے پل میں اولیاء پل میں بھوت والے اس مظاہرے پر بھوچکا سا رہ گیا۔ مگر چھوڑو، یہ بتاؤ سعادت لالا کب تک گھر آ جائیں گے؟ عزمی کے تعجب سے کچھ کہنے پر اس نے ٹوک دیا تھا، سو اسے خاموش ہی ہونا پڑا۔ بس آتے ہی ہوں گے، ڈھیلے لہجے میں جواب دیا تھا عزمی نے۔ وہ ہوں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑی زرمینے اس کی نظروں کی زد میں آ گئی۔ بظاہر وہ کارنر کا گلاس ٹیبل صاف کر رہی تھی، مگر جھکے سر اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت مزاحمل ہے۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ تیمور کی بھویں تن سی گئیں۔ ایسا کوئی حق اس نے اسے نہیں دیا تھا جس کے بل بوتے پر وہ اپنائیت رشتے کی وابستگی جیسے جذبات دل میں پیدا کرے۔ پھر یہ آنسو کس لیے تھے؟ اسے جیسے تاؤسا آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ نزدیک آنے پر وہ غصیلے انداز میں مگر دھیمی آواز میں بولا تو زرمینے ہونٹ کاٹ کر آنسو کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آبگینوں کو جیسے ٹھیس لگی تھی۔ باوجود ضبط کے اشک اس کے اختیار سے باہر ہو گئے۔ اسٹاپ اٹ! تم اس طرح مجھے ٹریپ نہیں کر سکتی، سمجھی؟ آغا جان کی بات اور تھی جو میں نے تمہیں اپنا نام دیا، مگر اس سے زیادہ کی امید نہ رکھنا، نہ خواب دیکھنا۔ تمہارے تصور میں بھی اتنی نفرت نہیں ہوگی جتنی کہ میں تمہارے باپ سے تھی اور ہے۔ محبتوں کی طرح نفرتیں بھی ورثے میں ملتی ہیں۔ تمہیں اپنے والدین کے چھوڑے اس ورثے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر رہنا ہوگا۔ آئندہ مجھے آنسو سے پگھلانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے موم سمجھ کر تم غلطی کر رہی ہو، سمجھی؟ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا کہ میں ساری زندگی تمہیں تاریک کوٹری میں دم توڑنے کے لیے تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر تعمر آزاد نہیں کروں گا۔ اب یہی تمہاری زندگی ہے، اس سے جتنی جلدی سمجھوتا کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ نفرت، حقارت اور بروت سے اٹے اس کے لہجے میں جیسے زہریلے خنجر کی کاٹ تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی زرمینے اس حد درجے بے حسی پر جیسے سنسی رہ گئی تھی۔ تیمور علی جا کی نفرت اس کے احساسات پر برف جما سکتی تھی، مگر کب تک؟ رشتے کے نازک ریشم کے تار اسے بار بار الجھا لیتے تھے، مگر آج جو تیمور نے کہہ دیا تھا اس کے بعد کسی امید نے در دل پر دستک نہیں دینا تھی۔ وہ دن بھر بس ایسے ہی گزرا۔ وہ چوروں کی طرح تیمور کی نظروں سے بچتی پھرتی رہی۔ فارغ رہ کر کیا کرنا تھا؟ زاہدہ بھابھی کے ساتھ کچن میں ہی آ گئی۔ دوسرے دن تیمور واپس جا رہا تھا۔ رات اتنی سرد نہیں تھی جتنی سرد تیمور کی نظریں تھیں، جو اب تک جیسے اس کے اندر میخوں کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ تکیہ آنسوؤں میں بھیگتا رہا۔ تیمور کیا گیا؟ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا۔ گھر میں نشا کی شادی کی تیاریاں زور پکڑ چکی تھی۔ اس کے باہر آنے جانے پر تو پابندی لگا دی گئی تھی، تو وہ گھر میں ہی مصروف رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ نشا کو تو جیسے شاپنگ کا جنون تھا، سارا دن عزمی کو لیے گھومتی پھرتی۔ اس شام وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو بھرپور لڑائی لڑتے ہوئے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، اب میں نہیں لے کر جاؤں گا اسے اپنا تماشا بنوانے اپنا۔ اوفو، اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تو آ گئے نا بیٹا، اماں نے بالآخر دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ دکھاؤ تو ذرا کیا لائی ہے آج میری بیٹی۔ اف اماں، میں آپ کو دکھانا ہی چاہ رہی تھی، مگر یہ عزمی ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے۔ نشا کو اچانک یہ خیال آیا تھا۔ منہ بنا کر عزمی کو انگوٹھا دکھایا اور اماں کے پاس آ گئی۔ وہ کینتوز نظروں سے اسے گھورتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اوہو، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پلاؤ اور اسٹو کی خوشبو نے اس کا موڈ بحال کرنے میں بڑی مدد کی۔ ارے تم آ گئے؟ زاہدہ بیگم آواز سن کر متوجہ ہوئیں۔ نشا کہاں ہے؟
باہر ہے، اماں کے پاس اتوار بازار لگائے بیٹھی ہے اپنی شاپنگ کا۔ ویسے مما آپ اس کو سمجھا لیں، بالکل جنگلی ہے یہ ابھی تک، اس کا غصہ عود آیا تھا۔ بس نیکسٹ ٹائم مونا کے ساتھ بھیجیں گا شاپنگ پر اسے۔ ویسے مونا کہاں ہے؟ شاور لے رہی ہوگی، تمہیں چائے چاہیے نا، زری بنا دے گی۔ میں ذرا دیکھوں آج وہ کیا اٹھا لائی ہے، زاہدہ بیگم کہہ کر باہر نکلی، کیونکہ اب نشا نے باقاعدہ آواز دینا شروع کر دی تھی۔ السلام علیکم، خیریت؟ تمہارا کیا مواصلاتی اور سفارتی سسٹم خراب ہے؟ ماں کے باہر نکلتے ہی اس نے نظر رائتہ پھیرتی زمین پر پڑی۔ جی، اس کی خوشگوار آنکھیں لمحہ بھر کو پھیل سی گئیں۔ پتہ نہیں تمہاری اردو کمزور ہے یا دماغ، غالباً کافی سہل زبان میں گفتگو کرتے ہیں ہم سب، مگر تم یوں چونکتی ہو جیسے فرنچ میں الجبرا کا سوال کر ڈالا ہو۔ فریج سے کوک کا کین نکالتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ زرمینہ جھیپ سی گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں متوجہ نہیں تھی، سادہ لہجے میں جواب دیا۔ تو گویا پہلے تمہیں متوجہ کرنا پڑے گا، پھر ہی بات شروع ہو سکتی ہے۔ کچھ کولڈ ڈرنک کا اثر تھا اور کچھ مخاطب کا کہ دماغ کی گرمی کچھ کم ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے اصل موڈ میں واپس آ گیا تھا۔ زرمینہ کیا کہتی، محض مسکرا کر رہ گئی اور چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ویسے نشا آج بہت سی شاپنگ کر کے لائی ہے، تمہیں انٹرسٹ نہیں کہ جا کر دیکھو وہ سب چیزیں؟ جی دیکھوں گی، فی الحال ذرا چاول دم پر ہے، دھیان بھٹک گیا تو ساری محنت خراب ہو جائے گی۔ اس نے سہولت سے ٹالا۔ عزمی کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دھیان بھٹک جائے تو واقعی پرابلم تو ہو جاتی ہیں، بات ٹھیک کہی ہے تم نے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ وہ سٹپٹا سی گئی، مگر اس دوران وہ کچن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یا اللہ، اس کے جاتے ہی اس نے گہری سانس بھر کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عجیب ہے یہ شخص بھی، دوستانہ انداز اور مہربان لہجے والا۔ چائے بناتے ہوئے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ چائے نکالتی مونا نے آ کر شور مچا دیا تھا، تو وہ اس کی مدد سے کام مکمل کر کے باہر نکل آئی۔ زرق برق بہترین کام کے سوٹ تھے اور کچھ کاٹن پر بہترین کڑھائیاں تھیں۔ مونا کی چھیڑ چھاڑ اور ساتھ عزمی کے غسیلے کمنٹ سے ماحول بڑا خوشگوار بنا ہوا تھا۔ نشا کے چہرے پر خوشی کی سرخی چھائی ہوئی تھی، یکدم ایک چھماکا سا ہوا تھا اس کے آنکھوں کے سامنے۔ ایسے ہی کتنے کپڑے آغا جان نے اس کی پسند سے لیے تھے، اس کے لیے جو آج بھی سوٹ کیس میں بند رکھے تھے۔ نہ ان کپڑوں کو پہننے کی نوبت آئی تھی نہ موقع۔ وہ سہاگن ہو کر بھی کیسی اجڑی اجڑی سی تھی، سہاگن وہی جو پیا من بھائے، اور وہ نہ تیمور کے من کو بھائی تھی نہ اس کی آنکھوں میں سمائی تھی۔ یادوں کا ایک ریلا سا حشر برپا کر گیا تھا دل و جان میں۔ کم مائگی اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہونے کا احساس نے اس کی پلکیں نم کر ڈالی۔ سنو بھائی، کہاں ہو یار؟ مونا نہ جانے کب سے اسے متوجہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ جیسے چونکی۔ کہیں نہیں، یہیں تو ہوں۔ کیا واقعی؟ سامنے بیٹھا آدمی بھی اسی طرف متوجہ تھا۔ بے اختیار بولا تو زرمینہ کی نظریں جھک گئیں۔ توبہ ہے لڑکی، تم تو جاگتے میں بھی سوتی ہو، دیکھو کتنا خوبصورت شیڈ ہے۔ میں تم بھی ایسا ہی لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ نیلے رنگ کی ساڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مونا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر آغا جان کا خیال جیسے اس کے دماغ سے چپک گیا۔ وہ کھانا لگوانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاہدہ بیگم نے اب کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے مونا کو کچن میں بلوا لیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں چند دن کی مہمان سے کام کرواتے ہوئے؟ ہم اسے بہلانے کے لیے کام کرنے کو کہتے ہیں تاکہ مصروفیت رہے اور وہ سوچ سوچ کر گھر والوں کو یاد کر کے ہلکان نہ ہو، مگر تم نے تو باقاعدہ اس کی شرافت اور خاموشی کا ناجائز فائدہ ہی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ نشا چند دن کی مہمان ہے اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہتی، مگر تم اب مجھے ادھر ادھر مٹر گشت کرتی نظر آئیں تو تمہارے بابا سے شکایت کر دوں گی، سمجھی؟ مونا کے منہ بگاڑنے پر دبی آواز سخت لہجے میں ڈانٹا تھا۔ دروازے سے اندر آتی زرمینہ کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا۔ اس گھر میں سب اسے چند دن کا مہمان سمجھ کر برداشت کر رہے تھے۔ تیمور کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر وہ اسے چھوڑے گا نہیں تو بسائے گا بھی نہیں۔ آخر اس کا ہوگا کیا؟ گھر والوں کے لیے وہ مہمان ہے اور تیمور کے لیے بلائے جان۔ اپنا کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ تنہائی اور اکیلے رہ جانے کے دکھ نے اسے آزردہ کر دیا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ آغا جان کا نمبر موبائل فون پر پش کرتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل رونے سے روکا تھا۔ آغا جان کی آواز سن کر جیسے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک آغا جان، اس نے خود کو کنٹرول کر کے بمشکل لہجے میں بشاشت پیدا کی۔ بہت خوش ہوں میں، ماشاء اللہ، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کے لہجے میں طمانینت بول رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ سب کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ چکرا سی گئی۔ سب اچھے ہیں آغا جان، بلکہ مجھ سے تو بے حد محبت اور اپنائیت سے پیش آتے ہیں۔ مونا اور نشا سے بھی اچھی دوستی ہو گئی ہے میری۔ اور تیمور کی والدہ کے کیسے تیور ہیں؟ یکدم انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بہت ہمدردی کرتی ہیں وہ میرے ساتھ، نشا مونا کی طرح میرا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وہ جانتی تھی آغا جان کو ان کی طرف سے کس قدر پریشانی تھی، اس لیے چپ سی ہو گئی۔
تم فکر مت کرنا بیٹا، کوئی آزمائش بھی ساری زندگی نہیں رہتی، اور مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اپنے اچھے محاسن سے سب کو جیت لے گی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے انہوں نے جیسے دلاسا دیا تھا، مگر لہجے میں یقین بھی تھا۔ جی آغا جان، اس نے اور کیا کہنا تھا؟ ویسے تیمور فون کرتا ہے تمہیں؟ خبر گیری رکھتا ہے تمہاری؟ انہیں کتنی فکر تھی اس کی۔ جی کرتے ہیں آغا جان، اپنا موبائل مجھے دے دیا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ آغا جان نے جو صعوبتیں سہ کر اسے شہباز چاچا اور اس کے بیٹوں سے بچایا تھا، اس کے بعد وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی کہ ان کو جھوٹی تسلی ہی دے دے۔ وہ بہت ذمہ دار اور سمجھدار ہے، میں اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تمہیں اس کے ہاتھوں میں سونپ کر میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو چچا شہباز کی طرف سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا آغا جان؟ وہ لوگ کہاں ہیں ابھی؟ وہ لوگ ابھی تو حراست میں ہی ہیں پولیس کی۔ ویسے جلد ضمانت پر رہا ہونے کا امکان تھا، مگر اس سے پہلے ہی تیمور نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے۔ مقدمہ؟ کیسا مقدمہ آغا جان؟ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اپنی منقوہہ کی جائیداد پر قابض ہونے کی کوشش اور جان لینے کی سازش کی بنیاد پر بہت مضبوط مقدمہ کیا ہے تیمور نے۔ تمہیں نہیں بتایا؟ چلو سوچا ہوگا کہ تم پریشان ہوگی۔ بہرحال بہت مضبوط گواہ اور ثبوت جمع کیے ہیں اس نے، خود میں نے اور گھر کے دوسرے ملازمین نے بھی گواہیاں دی ہیں۔ ان بدبختوں سے تو بہت لوگ عاجز ہیں، اس لیے ان کے خلاف شواہد بہت آسانی سے مل گئے ہیں۔ یوں بھی میں نے جرگے کا فیصلہ لے لیا، شہباز خان کا اب کوئی حق نہیں رہا تم پر۔ آغا جان کا ایک ایک لفظ جیسے اس کے اندر آب حیات اتار رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سے اتنی نفرت کرنے والا تیمور اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، جب ہی وہ نشا کی شادی میں اتنے کم دن ہونے کے باوجود نہیں آ پا رہا تھا۔ چلو اب تم زیادہ فکر نہ کرو بیٹا، قافلے کے گزرنے کے بعد کافی دیر تک گرد اڑتی رہتی ہے۔ جب یہ گرد بیٹھتی ہے تو سامنے کا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اسے خاموش محسوس کر کے انہوں نے بے اختیار کہا تھا، اور وہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا واقعی یہ گرد کبھی چھٹ سکے گی؟ کیا کبھی تیمور کے دل پر چھائے نفرتوں اور اجنبیت کے بادل اپنا راستہ بدل سکیں گے؟ مونا اور نشا اس بار زاہدہ بیگم کے ساتھ گئی تھی شاپنگ کے لیے۔ جاتے ہوئے اس سے بھی کہا تھا، مگر ایک تو وہ واقعی تیمور کے غصے سے ڈرتی تھی، دوسرے شہباز چاچا کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی، اس لیے انکار کر دیا۔ یوں بھی اسے خریدنا ہی کیا تھا؟ جہیز کے نام پر آغا جان نے اتنے بہترین اور نفیس کپڑے اس کی پسند سے بنوا کر دیے تھے، بیش قیمت زیور بھی۔ اسے کمی نہیں تھی کسی چیز کی، بس ایک سراہنے والی نظر، ایک چاہنے والے دل اور ایک مان بڑھانے والے شریک حیات کی کمی تھی، جو تیمور کے ہوتے ہوئے بھی کمی ہی تھی۔ نہ اس کے پاس زرمینے کے لیے محبت تھی، نہ ستائش۔ ان سب کو ساتھ جانے سے منع کر کے وہ اندر آئی تو اماں نے اسے بلا لیا۔ بیٹا ساتھ نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، مگر اپنی پسند ہی بتا دو، زاہدہ خود تمہارے لیے کپڑے لے آئے گی۔ پاس بٹھا کر بڑے دلار سے کہا انہوں نے۔ اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں پلیز، اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت سے کپڑے ہیں، میں ان میں سے پہن لوں گی کوئی بھی۔ فوراً کہا، لو اب کیا شادی میں ایسے ویسے کپڑے پہنو گی؟ ارے پتہ ہے تمہیں زاہدہ کے میکے اور نشا کے سسرال میں سب سے ہم نے یہی کہا ہے کہ تم ہماری رشتہ دار ہو، بھلا اب لوگ تمہیں ایسے ویسے کپڑوں میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ہم نے تمہارا خیال بھی نہ کیا؟ یوں بھی لڑکیاں بالیاں سجتی سورتی اچھی لگتی ہیں مجھے، تم تو پوری توجہ دیا کرو بیٹا، شادی میں 10 طرح کے لوگ آئیں گے، کنواری لڑکیوں کو خیال سے رہنا چاہیے۔ اب میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، کہاں آ کر روکی۔ کنواری کے لفظ پر وہ جیسے جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی تھی، بے حد خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مونا ٹھیک کہتی تھی، اگر اماں کا بس چلے تو دنیا کے ہر کنوارے کو پکڑ کر ابھی شادی کر دیں۔ جی ہاں بیٹا، ویسے تو سب کام مقدر سے ہوتے ہیں، مگر کچھ انسان کو بھی تدبیر کرنا پڑتی ہے۔ چلو خیر، تم مجھے اپنے کپڑے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں تم نے کون سے کپڑے پہننے کا سوچ رکھا ہے۔ بات کے اختتام پر انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹا گئی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اسے اپنا سوٹ کیس ان کے سامنے کھولنا ہی پڑا۔ سوٹ کیس کیا کھلا، اماں کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں۔ خوبصورت، کامدار، نفیس رنگوں والے کتنے ہی ملبوس، کچھ سلے کچھ انسلے، ساتھ میں سونے اور چاندی کے نازک بے انتہا نفیس زیورات۔ ایک سیٹ کافی بھاری بھی تھا، مگر 2-3 چھوٹے چھوٹے سیٹ بے حد خوبصورت تھے۔ جڑاؤ، کنگن اور پادیبیں وغیرہ سب چیزیں موجود تھیں، طرح طرح کی 3-4 چینز تھیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود وہ کیسی اجڑی رہتی تھی۔ لان کا کاٹن کے مدھم رنگوں والے ملبوس میں بنا زیور، بنا سنگھار کے سارا دن کام کرتی پھرتی تھی، کوئی منع بھی کرتا تو بھی لگی رہتی۔ اماں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ بہت حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ سب موجود ہے تمہارے پاس اور تم ایسی اجاڑ ویران رہتی ہو؟ توبہ استغفار، تمہیں دیکھ کر تو وہم آتے ہیں مجھے۔ ارے یہی اتنے سارے زیور میں سے اور کچھ نہ صحیح، یہ لاکٹ، چین اور یہ بالیاں تو پہن لو۔
دیکھو بیٹا، عورت اگر صاف ستھری اور ہلکے پھلکے زیب و زینت کے ساتھ رہے نا تو دیکھنے والی نگاہ کو بھلی لگتی ہے۔ ایک بار پھر وہ اسے اشارے کنایوں میں سمجھانے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ اسے سجا سنوار کر کسی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ماتھے پر تو تیمور علی جا کے نام کی مہر لگ چکی ہے، اس سنگ دل کے نام کی جسے نہ اس کے سنگار سے کوئی دلچسپی ہے نہ اس کے وجود سے کوئی لگاؤ۔ اماں نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، مگر نظر انداز کرتے ہوئے شادی کی تقریب کے لیے انہوں نے 4-5 خوبصورت جوڑے نکال لیے تھے۔ پھر اس نے لاکھ احتجاج کرنا چاہا مگر انہوں نے سن کر نہ دی۔ 1-2 انگوٹھیاں بھی نکال لیں اور ابھی وہ سوٹ کیس بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جانے کہاں سے عزمی چلایا۔ السلام علیکم۔ ارے یہاں کیا جمعہ بازار لگا ہوا ہے کپڑوں کا، مگر یہ کیا نشا کہاں ہے؟ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سوٹ کیس اور کھلے کپڑوں پر پڑی تھی۔ یہ نشا کے کپڑے نہیں ہیں، زرمینہ کے ہیں، اماں نے چند ہلکے زیور نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواباً کہا، جس کے نتیجے میں عزمی کی نظریں اس پر آ رکیں جو قطرے روحان سی بیٹھی تھی۔ اماں اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ او تو یہ آپ کا جہیز ہے، بھویں اچکا کر مخصوص زاویے پر لاتے ہوئے عزمی نے جس انداز میں کہا وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ بے اختیار گھبرا کر اسے دیکھا۔ عزمی کو اس کی آنکھوں میں اس لمحے بہت وحشت نظر آئی۔ تو بالکل دیوانہ ہے لڑکے، ارے یہ کپڑے زرمینے کے ہیں۔ اب انسان گھر سے اتنی دور جاتا ہے تو اپنا ساز و سامان لے کر تو چلتا ہے نا، اس میں جہیز کی کیا بات ہے؟ اچھا تو یہ ساز و سامان ان کے یہاں نارملی استعمال کیا جاتا ہے کیا؟ مغلیہ خاندان سے تعلق ہے ان کا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کچھ ایسے بولا کہ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ اماں اس کی بات پر ہنس پڑیں۔ چل ہٹ، زیادہ مذاق نہ کیا کر، یہ سوٹ کیس بہت بھاری ہے، چل اسے بند کر کے وہاں رکھنا ہے، تھوڑی سی مدد کر بچی کی، پہلے ہی بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر یہاں تک لائے ہیں ہم۔ اماں نے بالآخر چند چیزیں مزید نکال کر سوٹ کیس بند کرنے کا حکم دے ڈالا۔ عزمی منہ بناتا ہوا اٹھا تھا، صاف اماں کو جتانے والا انداز تھا، مگر انہیں بھی کہاں پرواہ تھی۔ زرمینے کے حوالے سب چیزیں کرتے ہوئے بولی، بس یہی کپڑے پہننے ہیں تمہیں شادی میں، اس کے ساتھ کی سینڈلیں جوتے منگوا لیں گے، یہ سب فی الحال سنبھال کر الماری میں رکھ دو، اور ہاں یہ اس کمرے کے الماری کے سیف کی چابی ہے، اس میں زیور رکھو اور چابی سنبھال کر اپنے پاس رکھ لینا، شادی والا گھر ہے، 10 لوگ آئیں گے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے چابی تھما کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ محترمہ مدد کرانے کی زحمت کریں گی یا یوں ہی مراقبے میں رہنے کا ارادہ ہے؟ عزمی کی شوخ آواز نے جیسے اسے جگایا تھا، وہ چونک کر شرمندہ سی ہوئی اور اس کے پاس چلی گئی۔ کسی کا ساتھ مل جائے تو انسان بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کے پاس آنے پر وہ اسے بھرپور مسکراہٹ سمیت دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کا دھیان ابھی تک اماں کے روپ میں اٹکا ہوا تھا، محض سر ہلا کر رہ گئی۔ تو عزمی نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو مزید کچھ کہنے سے روک لیا۔ بعد میں جس نے بھی اس کے کپڑے دیکھے تعریف ہی کی، اف اتنے حسین کپڑے تم نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور یہاں ہم نئے ڈیزائن ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرے جا رہے تھے۔ کانسنی سوٹ پر ہلکا مگر نفیس کام بنا ہوا تھا، جسے ہاتھ میں لیتے ہوئے مونا نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ جواباً وہ محض پھیکی سی مسکرا کر رہ گئی۔ لا حول ولا، تم دونوں تو ایسے ان کپڑوں کو نظر لگا رہی ہو جیسے ساری زندگی لٹھے کے 2 سوٹوں میں گزارا کیا ہو تم دونوں نے، نیت نہیں بھرے گی کبھی تم لوگوں کی۔ عزمی سامنے سے گزرتے گزرتے فقرہ اچھال گیا تھا۔ تم ذرا چپ ہی رہا کرو عزمی، ہر وقت طنز اور طعنے ہی نہ دیا کرو، کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنا بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ نشا بری طرح بھڑکی تھی اس کی بات پر، نتیجتاً وہ جاتے جاتے پلٹ آیا تھا، جبکہ وہ مزید گویا تھی، مگر تمہیں کیا پتہ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی کسی کی اچھی چیز کی تعریف کی ہو تو پتہ چلے نا۔ زرمینے اس دوران کچھ گھبرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں تعریف بھی کرتا ہوں، سراہتا بھی ہوں۔ کیوں زرمینے، ٹھیک کہا نا میں نے؟ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ زرمینے نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ہنوز نشا کی طرف دیکھ رہا تھا، تاہم اس کے لبوں میں دبا تبسم بہت گہرا اور معنی خیز تھا۔ کبھی کبھی اس سے ایسا لگتا ہے جیسے عزمی اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کبھی اپنا آپ اس کی نظروں کی گرفت میں محسوس ہوتا اور وہ ایسے میں اتنی بے چین ہو جاتی تھی کہ پھر ساری رات تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہتا اور دل ہی دل میں وہ تیمور سے لڑتی رہتی، جس نے اتنا بڑا تعلق بنا کر لا تعلقی کی حد کر دی تھی۔ شریعت کے مطابق نکاح کی ایک اہم شرط یعنی نکاح کا اعلان کرنا، جسے اسے یاد ہی نہیں رہی تھی، وہ اس کا محرم ہو کر اسے نامحرم رشتوں کے بیچ چھوڑ گیا تھا۔ وہ کسی سے کہتی بھی تو کیا؟
عزمی کی نگاہیں، اس کا لہجہ، اس کے شوق اور برجستہ فقرے دھیرے دھیرے اس کا اطمینان رخصت کیے دے رہے تھے۔ گو کہ اسے اندازہ تھا کہ وہ محض مذاق کرتا ہے، چھیڑتا ہے، مگر اس سے وہ اندر سے لاشعوری طور پر خوف زدہ تھی۔ دوسرے اس گھر میں جس حیثیت سے رہ رہی تھی اور جس رشتے سے آئی تھی، اس کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ ایسی شوخیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور کی اماں جتنی محبت والی تھی، اتنی ہی نفرت بھی شدید ہوتی تھی ان کی۔ یہاں کراچی میں زاہدہ بیگم کے میکے کے کئی گھرانے آباد تھے، سب کی ہی لڑکیاں تھیں۔ چنانچہ جوں ہی سب کو مدعو کیا گیا، ڈھیر ساری لڑکیاں چلی آئیں۔ لڑکیوں کی آوازوں نے گھر میں سما سا باندھ دیا تھا۔ نشا بھی سب کے ساتھ آ بیٹھی تھی اور سب کے پرزور اصرار پر اس نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، جس پر سب کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ زرمینی کے لیے سب کتنا انوکھا اور خوبصورت تھا۔ شادیاں ایسے ہوتی ہیں، محبت اور چاؤ کے ساتھ، جبکہ اس کا نکاح جس طرح ہوا، وہ منظر، وہ لمحے اس کے اندر اب بھی سلگتی یادوں کی طرح زندہ تھے۔ اتنی سوگواریت تو کسی جنازے پر بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی کہ اس کے نکاح پر تھی۔ نہ اسے کسی نے چھیڑا، نہ کسی نے وداعی کے گیت گائے۔ شوق نظروں سے نشا کو دیکھتے ہوئے وہ سب گا رہی تھیں۔ بے اختیار اس کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر پڑی تھیں اور نہ جانے کیسے اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ سب اتنے مصروف تھے کہ کسی کی توجہ اس پر نہ گئی اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ گھر کے اندر تو جیسے دم گھٹ رہا تھا، اس لیے لان کی طرف آنے لگی تھی کہ جالی کا دروازہ کھولتے ہی سامنے سے آتے تیمور کو دیکھ کر جیسے ٹھٹک سی گئی۔ اندر سب بڑے جوش سے گا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے تیمور کا وجود ایک وہم سا لگا، مگر جوں ہی اگلے لمحے وہ 2 قدم بڑھا کر آگے آیا اور اس سے بھویں سکیڑ کر خوشمگین نظروں سے دیکھا، سارا وہم ہوا ہو گیا۔ برق کسی تیزی سے وہ پلٹی تھی، مگر اس طرف سے عزمی آ رہا تھا۔ آہا چاچو آپ آ گئے، ویلکم سر ویلکم۔ عزمی نے پہلے تو ایک نظر حواس باختہ سے زرمینی کو دیکھا اور جوں ہی سامنے نظر اٹھی خوشی سے چلا اٹھا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر تیمور کے گلے لگا۔ زرمینی اس انسنامے منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ کہاں تھے یار؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ گھر میں تو سب ٹھیک ہیں؟ تیمور اس کی محبت پر سرشاری سے مسکرا دیا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، آج سے یہ شور شرابہ شروع ہو گیا ہے۔ گانوں کے نام پر یہ لڑکیاں اتنے بے سرے راگ الاپ رہی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ویسے آپ آئے بڑے موقع سے ہیں، غالباً انہی لڑکیوں میں سے کسی نہ کسی پر اماں کی نظر ہے اور وہ سب جانتی بھی ہیں، اس لیے اتنے لہک لہک کر جذب سے گا رہی ہیں۔ اور دیکھ لیں آپ آ ہی گئے۔ عزمی راستے میں ہی اسے روکے کھڑا بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ بات ایسی تھی کہ تیمور نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا، جس پر وہ بڑی بے فکری سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ سے گلہ آنکھ کی قسم، سوچتے رہے کر نہ سکے ہم، یہ اگر نہیں یار کی گلی، چلتے چلتے کیوں رک گئے قدم۔ اس کی کیا خطا لا دوا ہے غم، کوئی کیوں گلہ کریں چارہ گر سے ہم۔ خاموش طبع تو ویسے بھی تھی، مگر جب سے یہاں آئی تھی مونا اور نشا کی کمپنی میں بولنا مجبوری ہو گیا تھا۔ وہ نہ خود چپ بیٹھتی تھی، نہ اسے بیٹھنے دیتی تھی۔ تاہم تیمور کی مستقل واپسی کے بعد سے یکدم وہ اپنے پرانے خول میں سمٹ گئی تھی۔ نشا اور مونا چونکہ بےحد مصروف رہنے لگی تھی، اس لیے کسی نے اتنا دھیان بھی نہ دیا۔ تیمور نے آتے ہی انتظامات سنبھال لیے تھے۔ نشا کی شادی تک کی چھٹیاں بھی لے رکھی تھیں، اس لیے اب اکثر گھر پر ہی ملتا، کبھی عزمی کے ساتھ چلا بھی جاتا۔ سعادت لالا کو ایک طرف سے سکون ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچتا تو زرمینی اس سے چھپتی پھرتی، حالانکہ سامنا ہونے پر بھی تیمور اسے درخو اعتنا نہ جانتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ اس آنکھ مچولی میں نشا کی شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے۔ شام کو گھر میں کچھ مہمان آنا تھے۔ وہ مونا کے بار بار بلانے پر بھی زاہدہ بیگم کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ شام ہونے والی تھی، تب کہیں جا کر اسے فرصت ملی تو اماں نے زبردستی سے تیار ہونے بھیج دیا۔ نہا دھو کر اس نے اماں کے کہنے پر شیفون کا لیمن کلر کا کرتا شلوار سوٹ نکالا، جس پر سفید پوت کے موتیوں اور زری کا نازک سا کام بنا ہوا تھا۔ بال سکھا کر معمول کے مطابق چٹیاں بنا لی۔ اپنے طور پر وہ اب تیار ہو چکی تھی، مگر جوں ہی مونا اس کی تلاش میں ادھر آئی، اسے دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری، محترمہ پہلی شادی ہے ہمارے گھر کی، خبردار جو تم نے یہ کچھ کہا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر مونا سننے والوں میں سے نہیں تھی۔ زبردستی چوڑیاں پہنائیں دونوں ہاتھوں میں اور پھر اس کے بالوں کی فرنچ نوٹ باندھ کر ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا۔ تاہم میرون لپسٹک لگاتے ہوئے اسے زرمینی کا زبردست احتجاج کا سامنا تھا۔ چپ کرو، پہلے اتنا سمپل سا سوٹ اور لائٹ کلر کا پہنا ہوا ہے، تم نے لپسٹک تو شارپ لگاؤ کہ فریشنس فیل ہو۔ اسے ڈپٹتے ہوئے مشتاقی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسی لمحے تیمور اندر چلایا۔ یہ لو مونا تمہارے کپ کیکس۔
سو نائس آف یو چاچو، میں بس ان کا ہی ویٹ کر رہی تھی، اس نے مڑ کر کہا۔ تیمور کی نظر بلا ارادہ ہی اٹھی تھی اس کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے بھویں سکڑ گئی۔ مونا پتہ نہیں کیا سمجھی، ہنس کر بولی، اچھی لگ رہی ہے نا چاچو، میں نے تیار کیا ہے آفٹر آل۔ اس کا جملہ ایسا تھا کہ تیمور اپنی جگہ چور سا ہو گیا، جبکہ زرمین نے ہونٹ کاٹتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ مونا اسے ساتھ ہی باہر گھسیٹ لائی، لپسٹک ہلکی کرنے تک کا موقع نہ دیا۔ اماں نے ان کو دیکھا تو بے ساختہ مونا کو گلے لگا لیا۔ وہ لگ بھی اچھی رہی تھی، ساتھ ہی زرمینے کے سر کو بھی تھپکا، جیسے آج پہلی بار سنگار کیے دیکھا۔ ہیلو، کون ہیں آپ؟ عزمی پاس سے گزرتے گزرتے رک گیا تھا، سنجیدہ چہرے پر سوچ، آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ہیلو، کون ہیں آپ؟ عزمی پاس سے گزرتے گزرتے رک گیا تھا، سنجیدہ چہرے پر شوق، آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ مونا جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بوجھے تو جانے۔ جواباً عزمی نے اسے بغور دیکھا، ایک نظر زرمینے پر بھی ڈالی۔ کہیں تم کوکاف کی چڑیل تو نہیں؟ یکدم وہ یوں چہکا جیسے پہچان لیا ہو۔ دفع ہو جاؤ عزمی تم، مونا چڑھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ زرمینے نے بھی قدم بڑھائے تو اس نے پکار لیا، سنو، یہ چڑیل کا ریمارک صرف مونا کے لیے تھا، تمہیں وینس کہوں تو چلے گا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ زرمینے کی سمجھ میں ہمیشہ کی طرح نہیں آیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا طنز، اس لیے متانت سے بولی، مجھے زرمینے ہی کہیں کیونکہ یہ میرا اصل نام ہے۔ ماشاءاللہ، حصے مزاح خاصی پالش ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ وہ صاف بے مزاح ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی، سعادت لالا کے پکارنے پر وہ سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے سامنے کچن کا رخ کیا، جہاں سلاد بنانا ابھی باقی تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط وقت پر آ گئی ہے۔ سامنے ہی تیمور کافی میکر آن کر رہا تھا۔ اس نے سوچا پلٹ جائے، مگر پیچھے سے آتی زاہدہ بھابی نے اسے موقع نہیں دیا۔ چلو شکر ہے زری، تم تیار ہو گئی، میں مونا کو بھیج رہی ہوں، تم ذرا اس کے ساتھ سلاد بنوا لو۔ بلکہ مونا کو چھوڑو، میں کسی اور کو بھیجتی ہوں، آج تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، اس کا مجھے پتہ ہے۔ اور ہاں تیمور، تم کافی چھوڑو، زری بنا دے گی، باہر کرسیوں کا ارینجمنٹ دیکھ لو، تمہارے بھائی بلا رہے ہیں تمہیں۔ ایک افراتفری میں انہوں نے ہدایت دی تھی اور پھر فوراً چلی بھی گئیں۔ زرمینے خاموشی سے اندر چلی آئی، سلاد کا سامان سامنے ہی پڑا تھا۔ تیمور تو اپنے کام نہ کرنے کی سخت ہدایت دے چکا تھا، اس لیے کافی بنانے کی نہ اس نے ہمت کی نہ تیمور نے اجازت دی۔ چھری اٹھا کر وہ کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ خوبصورت لباس، سنگھار، ہلکی پھلکی جویلری اور پرفیوم کی خوشبو میں بسا اس کا وجود ساری توجہ کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تیمور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ گوری گوری ہتھیلیاں مہندی کے سرخ رنگ سے خطرناک حد تک جاذب نظر لگ رہی تھیں۔ شیڈول کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، چھری سے کھیرا کاٹتے ہوئے چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ سامنے خوبصورت منظر تھا، مگر اسے سراہنے کے لیے تیمور علیجا کے پاس دل نہیں تھا، تاہم وہ دل ہی دل میں اس کے حسن کا معترف ضرور ہوا۔ آغا جان نے اپنے طور پر اس کے لیے واقعی بہترین شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ کافی تیار ہونے سے پہلے ہی زاہدہ بیگم کے بھیجنے پر ایک لڑکی وہاں چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو زری؟ دونوں کا مشترکہ سلام کر کے وہ زرمینے کے پاس چلی آئی۔ ڈھولکی والے دن مونا نے اس سے تعارف کروایا تھا، صبا نام تھا اس کا، وہ خاصی بے تکلف لڑکی تھی۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ تیمور کی موجودگی سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی، ورنہ صبا سے اس کی اچھی خاصی علیق سلیق ہو گئی تھی۔ آف کورس، ویسے تمہاری مہندی زبردست سچی ہے، سنا ہے جس کی مہندی کا رنگ گہرا آتا ہے اس کا لائف پارٹنر بہت لونگ ہوتا ہے۔ صبا چھری تلاش کر کے قریب چلی آئی تھی، ہنستے ہوئے بے تکلفی اور شوقی سے بولی تو لمحہ بھر کے لیے زرمینے کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ کن اکھیوں سے ذرا فاصلے پر کھڑے تیمور کو دیکھا تو دل سے آہ سی نکلی۔ نہ جانے اس نے صبا کی بات سنی تھی کہ نہیں۔ مصروف سے انداز میں کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے مشین آف کر دی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں آستینیں فولڈ کیے اور خاصے رف سے ہولیے میں تھا۔ صبا نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، جبکہ زرمینے کا رواں رواں تیمور کی طرف متوجہ تھا، جس نے باہر نکلتے ہوئے بلا ارادہ ہی اسے دیکھا تھا، اور چونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اس لیے نظروں کے تصادم پر بری طرح گڑبڑا کر سر جھکا لیا تھا۔ سلاد کٹ گئی، سجا بھی دی، پھر بھی بہت دیر تک وہ باہر نہیں نکلی۔ طبیعت مقدر محسوس ہو رہی تھی۔ تلخ حقائق کو جاننے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے تیمور کے رویے کو سمجھ تو لیا تھا، مگر اسے منوان قبول کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے ہر بار وہ رنجیدہ ہو جاتی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ بلا وجہ خود کو کاموں میں لگائے رہی، حتیٰ کہ باہر لڑکے والوں کے آنے کا شور مچ گیا۔ کسی کو بھی اس کی کمی کا احساس نہیں تھا۔ کیسے ہوتا؟ جسے تمام احساسات اور جذبات کا علم ہونا چاہیے تھا، وہ تو خود اس سے منہ پھیرے ہوئے تھا۔ احساس محرومی اور تنہائی کے خیال سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابھی وہ خود کو کمپوز کر ہی رہی تھی کہ عزمی اسے تلاش کرتا وہاں چلا آیا۔
ارے تم یہاں ہو، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ اندر آتے ہی اس نے سوال داغ دیے۔ رخ پھیر کر اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سلاد بنا رہی تھی۔ بن گئی نا؟ اب تو چلو، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اور ہاں، یہ کاجل صاف کر لینا، پھیل گیا ہے۔ خوشی کے موقعوں پر آنسو نہیں بہایا کرتے، بدشگونی ہوتی ہے۔ معمول کے سے انداز میں بولتے بولتے اچانک اس نے گہری نظروں کے فوکس میں سے لیتے ہوئے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، زرمینے نے بے ساختہ نظر اٹھائی تھی۔ کیا کہتی؟ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ بس کچھ کہتی سنتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تو اسے کہنا ہی پڑا۔ میں تمہاری فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مگر ہمت ہارنے سے راستے مزید کٹھن اور منزل اور بھی دور محسوس ہونے لگتی ہیں۔ بی بیریو، تم ہمیشہ اپنوں سے دور نہیں رہو گی۔ یہ تمہاری زندگی کی ایک آزمائش ہے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، انڈرسٹینڈ؟ چلو مسکرا دو، تم ہنستے ہوئے کافی چارمنگ لگتی ہو، اور آج تو یوں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ کتنی بے تکلف سے ساری بات کہہ جاتا تھا، اس کے احساسات کتنے ٹھیک سمجھے تھے، دوستانہ لہجے میں کیسے دلاسا دیا تھا اس نے۔ تیمور کا بھتیجا ہونے کے باوجود وہ کتنا خیال کرنے والا اور مربی مرد تھا، وہ حیران سا سوچے گئی۔ اور پھر باقی وقت ہلے گلے میں گزر گیا۔ مونا کو عزمی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ پھر اس کے بعد اس نے ایک منٹ کے لیے اسے اپنے پاس سے جانے نہیں دیا تھا، اور وہ کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تیمور ایک آدھ بار نظر بھی آیا، مگر وہ لوگوں میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سے واقعی لاتعلق تھا یا لاتعلق نظر آنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ایسی ہی الجھی تھی۔ نشا کی شادی کا دن نزدیک آتا جا رہا تھا۔ اس روز بھی وہ مونا اور اس کی ڈھیر ساری کزنز نے خوب رونق لگائی، جبکہ وہ اماں کے ساتھ لگی رہی۔ کرنے کو سینکڑوں کام تھے، گو کہ انہوں نے کئی بار اسے لڑکیوں کے ساتھ گانے بجانے میں حصہ لینے کے لیے کہا، مگر وہ ٹال گئی۔ ابھی بھی کمرے سے وہ نشا کے لیے دوپٹہ لینے آئی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف آغا جان تھے۔ آواز سن کر جیسے دل میں سکون لہریں لینے لگا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں آغا جان؟ میں بھی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں۔ تم کو امن میں دیکھ کر دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب تمہارے دشمن زیر ہیں، وہ بہت طمانیت سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب آغا جان؟ کیا ہوا ہے شہباز چچا کو؟ وہ کچھ حیرانی سے سوالیہ ہو گئی۔ ارے تمہیں تیمور نے نہیں بتایا؟ وہ خاصے متحیر ہوئے تھے اس کے استفسار پر۔ جی بتایا تو تھا، مگر زیادہ تفصیل سے نہیں بات ہو سکی، یہاں مصروفیت بھی تو بہت ہے نا۔ نشا کی مہندی ہے آج، کچھ گڑبڑا کر اس نے بمشکل بات سنبھالی تھی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ تیمور علی اس سے بات کرنا تو درکنار، اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اچھا، خیر تیمور نے اور ایس پی فیروز نے مل کر بہت محنت کی، ایسے شواہد ڈھونڈے کہ ان باپ بیٹوں کے خلاف کے مقدمے کا فیصلہ انشاءاللہ ان کے خلاف ہی ہوگا، اور قبل از گرفتاری ضمانت تک نہیں ہونے دی۔ دوسری طرف جرگے سے بھی میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ شہباز خان سے تو پورا علاقہ ہی تنگ آیا ہوا تھا، ایک تمہاری ہی جائیداد پر اس کی نظر نہیں تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں لی اور حقوق غصب کیے۔ اس پر منشیات کے گھنونے کاروبار سے متعلق ملنے والے ثبوتوں نے ان تینوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ آغا جان بہت مسرور انداز میں بتا رہے تھے، جیسے دل پر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ بات ہی ایسی تھی، وہ بھی جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ہر وقت خوف اور دہشت کی جو تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی، آج اسے نجات مل گئی تھی۔ اب تم بالکل پریشان نہ ہونا میری بیٹی، نشا کی شادی سے فارغ ہو جائے تو تیمور سے تو اس سے کہوں گا کہ مجھ سے ملائے آئے میری بیٹی کو۔ سچ آغا جان؟ وہ جیسے کھل سی گئی۔ کتنے مہینوں بعد ان کو دیکھے گی، اور پھر بہت دیر تک وہ اسے مقدمے وغیرہ کے متعلق بتاتے رہے اور وہ سنتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ نشا کی شادی میں آئیں گے، تو وہ بڑی آسانی سے اس سوال کو نظر انداز کر گئے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک مونا اندر آ گئی۔ اف زری، تم یہاں ہو؟ اماں کب سے دوپٹہ منگوا رہی ہیں، نکالا تم نے؟ ہاں یہ رہا۔ اس نے گود میں رکھا دوپٹہ بڑھایا۔ تھینکس، چلو اب تم بھی آ جاؤ نا، ڈنر شروع ہونے والا ہے۔ اشارے سے موبائل آف کرنے کا کہہ کر وہ سرحد سے نکلتی چلی گئیں۔ پھر اس نے بھی چند باتوں کے بعد آغا جان کے کہنے پر اللہ حافظ کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ باہر آئی تو بے انتہا رونق سی محسوس ہوئی۔ شاید آغا جان کی بتائی ہوئی باتوں کا اثر تھا، اس کا خوف زائل ہو گیا تھا، اس لیے ہر چیز اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فون کلر کے نیٹ کے سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر لگ رہی تھی۔ دوپٹے پر ٹکے نگوں کی چمک اس کی آنکھوں کی چمک کے آگے ماند پڑ رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس نے خود کو خوف اور دہشت کے شکنجے کی گرفت سے باہر محسوس کیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی آزادی کا جشن منائے۔ خوب ہنسی بولے، خوشی اور شادمانی اس کے چہرے سے جھلک اٹھی تھی۔ وہ باہر نکلی تو سامنے سے آتے عزمی نے اس کے مگن انداز اور زیر لب مسکراہٹ کو بغور دیکھا تھا۔ ہفت الاقلیم کی دولت ملی ہے یا کہیں کی بادشاہت؟ ہمیشہ کی طرح اچانک آ کر اس نے پوچھ لیا۔ جی
حسب توقع اس کی کشادہ پیشانی حیرت سے مزید واہ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ گھبرا کر سوال کیا تو عزمی ہنس پڑا۔ کچھ نہیں محترمہ، اپنے چہرے کا جغرافیہ ٹھیک کر لیں، ذرا دیر پہلے والا منظر بہت بہتر تھا۔ بات بات پر یوں وحشت زدہ مت ہو جایا کرو، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں ڈرا دیا، فالش گرل۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گیا تو اس نے ایک نظر جاتے ہوئے دیکھا اور آگے بڑھ آئی۔ رسم کے بعد جیسے ہی نشا کے بعد اب سب مل کر مونا کو چھیڑ رہے تھے۔ ارے مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو تم سب؟ تیمور چاچو کو سناؤ یہ سب، شاید اس طرح ان کے دل میں بھی سحرے کے پھول کھلانے کے ارمان جاگ جائیں۔ مونا چلا رہی تھی۔ سو تو ہے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ سب متفق تھیں۔ صبا کے کہنے پر سب قہقہ لگا کر ہنسی۔ حالانکہ تمہارے چاچا تو ایک دم ڈیشنگ ہے، اعلیٰ تعلیم بھی ہے، بہترین روزگار بھی، مکمل طور پر اسٹیبلش ہے، تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ صبا کے سوال پر باقی سب بھی قریب آ گئی تھیں۔ زرمینیں دھڑکتے دل سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ مونا نے مختصراً ان کی کہانی سنا دی۔ ارے یار، یہ عشق وشق سب دھرا رہ جاتا ہے حسن و خوبصورتی کے آگے۔ تم لوگ ان کو کوئی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی دکھاؤ، دیکھنا خود مان جائیں گے، یا نیلا کا کہنا تھا۔ کیا ہے یار یہ سب بھی کیا ہے؟ مگر ادھر تو دل پر گلیشیئر جمع ہوا ہے جیسے۔ مونا بیزار تھی۔ ویسے یار اتنے اسمارٹ بندے کو جلد قابو کر لینا چاہیے، خواہ آزاد دل دھڑکتے رہتے ہیں۔ صبا قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔ سب لڑکیوں پر چوٹ کی تھی اس نے، تو سب مل کر اسے کھری کھری سنانے لگی اور زرمینیں وہاں سے اٹھ آئی۔ دل میں ایک نامعلوم سی اداسی اتر آئی تھی۔ یکدم ذرا دیر پہلے والی سرچاری کچھ مدھم پڑ گئی۔ دوسرا دن سب سے زیادہ گہما گہمی والا تھا۔ صبح سے وہ افراتفری تھی گھر میں کہ زرمینیں بھی بھاگ بھاگ کر تھک گئی۔ اللہ اللہ کر کے نشا مونا کے ساتھ پارلر گئی تو کچھ سکون ہوا، اور پھر وہ اماں اور زاہدہ بھابھی کی ہدایت پر پھرکی بنی رہی۔ تیمور کئی بار گھر سے باہر گیا آیا، جب بھی گھر آیا اسے کام میں جتا ہی دیکھا۔ اماں اس کی تابعداری سے بے حد خوش تھیں، ایک آدھ بار اس کی بھی تعریف کرنے لگی تھی، مگر اس نے قصداً بات کاٹ دی۔ شام ڈھلنے کو آئی تو اماں نے اس سے تیار ہونے کو بھیجا۔ بریزے کی چکن کا کرتا دوپٹہ اور سادہ پاجامے میں وہ حسب سابق بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں نے اس کے لیے چوڑیاں اور دوسری جویلری منگوا دی تھی، جسے اماں نے ہی زبردستی کر کے پہنوائی، اور پھر صبا کو بلا کر میک اپ بھی کرایا۔ وہ نہ کرتی رہی اور صبا میچنگ لپسٹک کو ٹچ دیتے ہوئے اس کا احتجاج نظر انداز کرتی رہی۔ لو دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو، اور اتنا سوبر اور ڈیسنٹ میک اپ کیا ہے میں نے۔ سفید موتیوں والی چھوٹی چھوٹی جھمکیوں میں اس کا چہرہ اور بھی قابل دید لگ رہا تھا۔ تیار ہو کر باہر آئی تو اماں نے اسے پکار لیا۔ پاس آنے پر بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا ان کے لبوں سے۔ لو بیٹا یہ تیمور کا کوٹ ہے، ذرا اسے دے آؤ، میں جب تک وضو کر لوں، نماز کا وقت ہو گیا اور ابھی نکلنا بھی ہے گھر سے۔ حسب سابق اسے جواب کا موقع دیے بغیر وہ حکم سنا گئی تھی۔ کیا کرتی؟ ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر صبا نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سو ناچار خود اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دھڑکتے دل سے اندر جھانکا تو پتہ چلا کمرہ خالی ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اندر چلی آئی۔ ابھی کوٹ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ تیمور کف کے بٹن لگاتا اندر چلا آیا۔ دونوں ہی ٹھٹکے تھے۔ تیمور کی بھویں سکڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سرتاپا پیر اسے دیکھا، جو مقابل کی ساری توجہ کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنے کی تمام صلاحیتیں رکھتی تھی۔ ذہن، دل اور آنکھیں کبھی کبھی ایک دوسرے سے رابطہ منقطع بھی کر لیتی ہیں۔ تیمور کی نگاہیں بھی ایک لمحے بے لگام ہو گئی تھیں۔ ہر بار وہ نئے انداز، نئے رنگ میں نظر آتی تھی، مگر آج تو چھپ ہی نرالی تھی۔ رنگ و روپ تو بہت سو کے حصے میں آتے ہیں، مگر اس میں کوئی خاص بات تھی۔ شاید اندرونی خوبصورتی، باطنی پاکیزگی تھی، یا پھر شاید کوئی سحر تھا یا رشتے کی کشش۔ بس ایک لمحے کی بات تھی۔ بہت جلد سنبھل کر وہ برابر سے نکلتی چلی گئی تھی، اور تیمور کی سکڑی بھویں ایک ہی زاویے پر رکی رہ گئی تھی۔ خود بھی وہ کتنا وجیح لگ رہا تھا۔ زرمینے کا دل کا ایک ایک تار بج اٹھا تھا اسے دیکھ کر۔ یوں تو وہ جب بھی اس پر نظر ڈالتی دل ڈول جاتا تھا، مگر آج اسے اتنے اہتمام سے تیار دیکھ کر ایک انوکھے سے احساس نے دل کو چھیڑا تھا۔ اسے لگا اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو رہا ہے، دھواں سا اٹھ رہا ہے، اس لیے جلدی سے باتھ روم میں بند ہو کر دروازے سے ٹیک لگائی، اور جب کئی منٹ بعد نارمل ہوئی تو نکلنے کا سوچا۔ اسی دوران زاہدہ بھابھی نے آ کر سب کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا حکم سنا دیا تھا۔ اسے باہر آنا ہی پڑا۔ آدمی بھی آج بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ واو بھائی، آج تو صبا کے میک اپ نے تمہیں وینس بنا دیا ہے۔ بلیو می، اس کا بے باک اور فطری انداز ہنوس تھا۔ وہ نروس سی ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ لان پہنچے تو اکا دکا مہمان آ چکے تھے۔ وہ ڈریسنگ روم چلی آئی، جہاں نشا پارلر سے تیار ہو کر ابھی آئی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ نظر نہیں ٹک رہی تھی، مگر اس نے بھی جب زرمینے کو دیکھ کر بے اختیار سراہا تو وہ جھینپ سی گئی۔
کچھ دیر بعد بارات بھی آ گئی تو نکاح کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ قاضی آئے اور گواہ بھی۔ پہلے نشا سے دستخط کرائے گئے۔ یہ منظر بہت دیکھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن جیسے کئی ماہ پیچھے چلا گیا۔ ایسے ہی گواہوں کے سامنے اس نے بھی 3 دستخط کیے تھے۔ کچھ دیر کے لیے ماضی کا ایک ایک لمحہ چراغ بن کر پلکوں پر جل اٹھا تھا۔ گواہوں کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں کے ارتکاز کا اثر تھا یا شاید خود اسے بھی کچھ یاد آ گیا تھا کہ بلا ارادہ کونے میں ایک طرف کھڑی زرمینے کی نگاہوں سے نگاہ ٹکرا گئی اور گو کہ فوراً ہی اس نے نظر پھیر لی تھی، مگر زرمینے کا دل جل اٹھا تھا۔ بے اختیار وہ تیز قدم اٹھاتی باہر نکلتی چلی گئی۔ لان کیٹ ٹھنڈی روشن فضا نے اسے خود کو سنبھالنے میں خاصی مدد دی تھی۔ صبا وغیرہ بھی اسی دوران اس کے پاس چلی آئی تھی، سو وہ ان کی باتوں میں خود کو بہلانے لگی۔ نکاح کے بعد نشا کو اسٹیج پر لا بٹھایا گیا تو وہاں رونق لگ گئی۔ واہ بھئی ماشاءاللہ، اتنی لڑکیاں ہیں آج یہاں کے، لگتا ہے جیسے چاچو آپ کا سوئمبر ہے۔ نکاح کے چھوارے بانٹنے کے بعد عزمی تیمور کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ جواباً اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ سچ کہہ رہا ہوں چاچو، ابھی بھی وقت ہے، مان جائیں، نہیں تو بعد میں صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں حسینائیں محجبینائیں نہ ہوں؟ بقول شاعر، اگر نہ زہرہ جبیں کے درمیان گزرے تو کیسے عمر کٹے، زندگی کہاں گزرے؟ وہ اسی شوق سے گویا ہوا۔ تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم کر لو ان محجباؤں مہوشوں سے شادی۔ دبے دبے لہجے میں اس نے قدرے بیزاری سے کہا تھا۔ آپ کریں تو میری فائل اوپر آئے نا، آپ کو کیا پتا کتنا انتظار کر رہا ہوں میں اپنی فائل کے اوپر آنے کا۔ جواب میں وہ جس بے ساختگی سے بولا، تیمور چونک گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا جواب نہیں دیا تھا۔ ہمیشہ یہی کہتا، چاچو کریں گے تو ان کے تجربے کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ وہ اماں کی طرف آ گیا جو کسی بزرگ خاتون سے محو گفتگو تھیں۔ ماشاءاللہ، پوتیاں تو آپ کی دونوں ہی اچھی لگتی ہیں، مگر یہ بچی کون ہے جو آپ کے گھر میں ہی رہتی ہیں؟ گول گول اینک کے عدسوں کے پیچھے سے انہوں نے دور کھڑی زرمینے کو خاصی سراہنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تیمور کو جھلا سا گیا۔ جواباً اماں نے وہی کہانی سنا دی جو سب کو سنا رہی تھی۔ کہیں بات لگی اس کی یا ابھی تک فارغ ہے؟ اب کہ انہوں نے مزید جوش سے پوچھا۔ ارے نہیں، ابھی کہاں، صرف 12ویں تک پڑھی ہے، کم از کم 14ویں تو کر لے۔ ویسے میں دیکھ رہی ہوں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ۔ اماں کے تو مطلب کا موضوع نکل آیا تھا۔ تیمور کی حساسیت اور سماعت یکدم الٹ ہو گئی تھی اسی لمحے۔ لو، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں لڑکا تو ہے موجود، بزرگ خاتون نے قدر حیرت سے کہا تو اماں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کون، تیمور؟ کچھ سوچ کر انہوں نے سوال کیا۔ نہیں بھائی، میں تو اپنے عزمی کی بات کر رہی تھی، میں نے دیکھا ہے دونوں میں دوستی بھی ہے، شاید پھر عمر کے حساب سے بھی جوڑ صحیح بنتا ہے ان کا۔ تیمور علی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس پر جیسے 7 سمندروں کا پانی کسی تند و تیز طوفان کی مانند گزرا تھا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے آسمان و زمین اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے ہوں۔ اپنے ادھورے فیصلے کی ہولناکی کا آج اس سے پہلے احساس نہیں ہوا تھا۔ ان بزرگ خاتون کو پتہ تک نہیں تھا کہ ان کے الفاظ نے تیمور علی جا کو کس برزخ میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے لہو رنگ نگاہوں سے بے اختیار زرمینے کو تلاش کیا تھا، جو اس وقت صبا وغیرہ کے ساتھ چپ چاپ سی کھڑی تھی اور اپنے رنگ و روپ اور سنگھار کی بدولت سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی۔ عزمی بھی اسی ٹولے کے ساتھ کھڑا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ تیمور نے گہری نظروں سے عزمی کا دور سے ہی جائزہ لیا۔ وہ طبیعتاً خاصا بدلہ سنج اور دوستانہ مزاج کا لڑکا تھا۔ اس لمحے بھی انیلا اور صبا سے کچھ کہہ کر بلند آواز سے ہنس رہا تھا۔ چلیے آئیے نا اماں، اسٹیج پر چلیں، سعادت کہہ رہے ہیں ایک فیملی گروپ فوٹو بنوا لیں ہم لوگ۔ یکدم زاہدہ بھابھی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ چلو تیمور، تم بھی چلو آؤ۔ وہ خاصی عجلت میں تھی، تاہم ان دونوں کو لے کر ہی ٹلیں۔ اسٹیج پر خاصی گہما گہمی تھی۔ نشا اور کامران کی جوڑی ماشاءاللہ بڑی جچ رہی تھی۔ اف چاچو، شکر ہے آپ آ گئے، اب ذرا عزمی کو بھی بلا لیں، 2 بار بلا کر آ چکی ہوں اسے۔ مونا نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا زاہدہ بھابھی اسے بلانے چلی گئی تھی۔ او مما، چلے میں آ رہا ہوں۔ بھابھی نے اسے کان سے پکڑ کر کھینچا تو اسے ہوش آیا۔ کان چھڑا کر وہ مصنوعی غصے سے گھورتی آگے بڑھ گئیں۔ عزمی نے بھی قدم بڑھائے تھے کہ ایک دم کچھ سوچ کر رکا تھا۔ مڑ کر ذرا فاصلے پر کھڑی زرمینے کو دیکھتے ہوئے بولا، آؤ ذری تم بھی آؤ۔ میں؟ وہ کچھ سٹ پٹا گئی۔ ہاں ہماری فیملی کا گروپ فوٹو ہے، بڑی رسانیہ سے بول رہا تھا۔ تو اس میں میرا کیا کام؟ اب کہ وہ ہکلا گئی تھی۔ بھائی تم تو ہماری فیملی ممبر ہی ہو نا، اور اگر نہیں ہو تو بن جاؤ گی بہت جلد۔ بلا جھجک وہ انتہائی اطمینان سے کہہ گیا تھا۔
ویورز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس کہانی کی 34 قسط کے ساتھ۔ تو آپ کو میرا ناول کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول اچھا لگا تو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔